अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्लाम के साथ मैं हूँ फ़ाइज़ा इसरार। नाजरीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से मराहिल से गुजरता है और इसको बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं जिनका हल वो कभी ख़ुद से निकालता है और कभी दीनी फ़हम से हासिल करता है। हमारी इबादत में अहम फरीज़ा है जहाद, खा जहाद बिन नफ्स हो, जहाद बिन माल हो, जहाद बिल कल्म हो या जहाद बिल सैफ हो। हर मुसलमान पर जहाद फ़र्ज़ है और हमारा आज का मौजू है इस्लाम का तसव्वुर जहाद। और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे नामवर दानिश्वर और मुफक्किर जनाब डॉक्टर अनीस अहमद साहब। मैं डॉक्टर अनीस अहमद साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे मौजू पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने सवालात का जवाब डॉक्टर साहब से हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत अहम टॉपिक है और बहुत सी कंट्रोवर्सीज समझ लें या बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका। आप वजाहत से बयान कीजिए कि जहाद है क्या, इसका तसव्वुर क्या है, क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों को कत्ल करना ही जहाद है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाद कुरान पाक की एक इस्तिलाह है जिसका रूट वर्ड जहादा है, और जहादा का मतलब ये होता है किसी काम को पूरी तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ करना। इसे हम कहते हैं कि स्ट्राइविंग हार्ड। और ये किसी एक ख़ास मफ़हूम तक महदूद नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में अभी ज़िक्र किया कि जिहाद एक वसी इस्तिलाह है और इसके इस्तेमालात बहुत से हैं। नफ्स के हवाले से भी जिहाद है, कलम के हवाले से भी है, माल के हवाले से भी है। लेकिन जो आजकल की फ़िज़ा में बाज़ गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक ये है कि इस्लाम लोगों को जिहाद पर आमादा करके टेररिस्ट बना देता है, या ये कि जिहाद, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इस चीज़ का नाम है कि जहाँ कहीं आप कोई गैर मुस्लिम मिल जाए उसे आप मार दें। बिल्कुल। दरअसल इन सब गलतफ़हमी की बुनियाद ये है कि लोगों ने कुरान करीम को गौर से नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है। कुरान करीम का एक बुनियादी उसूल ये है कि किसी भी एक जान को नाहक कत्ल करना ऐसा है जैसे सब इंसानों को कत्ल कर दिया, चाहे वो गैर मुस्लिम ही हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ऐसे ही किसी एक जान का बचाना सब इंसान बचाने के बराबर है। बिल्कुल। इस उसूल की बुनियाद पर कुरान ये चाहता है कि लाइफ को, ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और इसी बना वो चाहता है कि जिहाद ज़रिया हो लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ का, लाइफ के ज़ाया करने का नहीं, ज़िंदगी को बचाने का, ज़िंदगी को ख़त्म करने का नहीं। चुनांचे वो जिहाद भी जो तलवार से किया जाता है, बंदूक से किया जाता है, उसका मकसद भी कुरान पाक ने वाज़े कर दिया है। और ये बात कही है कि तुम्हें क्या हो गया है कि उन बच्चों, औरतों और मर्दों की पुकार को नहीं सुनते जिन्हें उनके शहर वालों ने ग़ुलाम बना लिया है, बेबस कर दिया है, मजबूर कर दिया है, मुस्तज़फ़ीन फ़िल अर्द बना दिया है। गोया कुरान करीम ये कह रहा है कि जब किसी मुकाम पे ऑपरेशन है, जुल्म है, ज़्यादती है, हुकूक़ इंसानी की पामाली है, तो इन तमाम हालात में इंसानों में से मुसलमानों का ये फ़रीज़ा है कि वो लोगों को आज़ाद कराने के लिए, उनके हुकूक़ दिलाने के लिए, उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन तमाम कामों के लिए वो मुनज़्ज़म हो करके उन्हें हक़ दिलाने के लिए जिहाद करें। यह जिहाद जो है वो एक वॉर फॉर लिबरेशन है। वो इस बात की कोशिश है कि जिन लोगों को मजबूर कर दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया है, उनको क़ुव्वत फ़राहम की जाए। ये लोगों के मारने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस स्ट्रगल का नाम है जो लिबरेशन के लिए हो। चुनांचे अगर किसी मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि जनूबी अफ्रीक़ा एक तवील अरसे तक सफ़ेद अक़लियत के तहत ग़ुलाम रहा, और जो वहाँ के मकामी बाशिंदे थे, सियाह फ़ाम हों या गंदमी हों, उनकी हैसियत ग़ुलामों की थी। पाकिस्तान ने बहैसियत एक इस्लामी मुल्क उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, महज इस बिना पर कि वहाँ पर एपरथाइड या सफ़ेद अक़लियत की इजारादारी है,
ان حقوق سے محروم کر رکھا ہے. یہ لوگ سب مسلمان نہیں تھے, لیکن ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے یہ اسی لیے موقف اختیار کیا. اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے جب اسرائیل کا قیام ہوا ہے اس بات کا اعلان کیا ہم اسے ریکوگنائز نہیں کریں گے کیونکہ جنوب پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اگر فلسطینیوں کو آزاد کرانے کے لیے یا ساؤتھ افریقہ کی مثال لیتے ہوئے وہاں پر جو اسٹرگل ہوا اس میں اگر کوشش کی جائے, اس کا نام جہاد ہے, یہ محض لوگوں کے مارنے کا نام نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر دو اسلامی ممالک میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی کہیں جہاد کا کوئی زمرے میں آتا ہے کہ کسی طرف سے ہم لڑیں, یا اس میں کیا کانسیپٹ ہے جہاد کا, کیونکہ دو اسلامی ممالک میں تو دونوں سائڈ پہ مسلمز ہیں. دیکھیے قرآن پاک نے ان تمام سوال کا جواب ہم کو فراہم کیا ہے. سورہ الحجرات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں جھگڑا کریں, لڑیں, تو یہ کوشش کرو کہ ان میں صلح ہو جائے. اگر صلح کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو معلوم کرو کہ ظالم کون ہے, جی, اور ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ مل کر کے اس کی اصلاح کرو. لیکن اگر ظالم ظلم سے باز آ جائے اس سے آگے نہ بڑھو. یہاں پہ 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں. جی, پہلی بات یہ کہ زیادتی مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہو, جب بھی پہلا کام صلح کا ہوگا. اگر وہ آمادہ نہ ہو تو میڈیشن ختم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ظالم کون ہے, اس کے خلاف مل کر کے مظلوم کے ساتھ اس کو نجات دلانے کے لیے کوشش کی جائے. گویا جہاد جو ہے وہ ہر حیثیت میں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے, لبریٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کا نام ہے. بیسیکلی ظلم کے خلاف جہاد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ظلم کے خلاف, چاہے وہ ظلم کو زبان سے مٹانے کے کریں لیے, چاہے وہ آپ تلوار سے کریں, کسی چیز سے بھی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گردی اور جہاد میں کیا فرق ہے, اس کا ذرا ایک دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص آپ کو دہشت زدہ کر دے, جی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے چیخ کر کے, پاؤں پٹخ کر کے, دھماکہ کر کے, کسی بھی شکل میں اگر آپ کو خائف کرتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ کام دہشت گردی کا ہے. اس کے مقابلے میں جہاد لبریشن ہے, کسی کو دبانے کا نام نہیں ہے, نہ خائف کرنے کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب دہشت گردی اور جہاد کے فرق کو مزید آپ سے اس کی وضاحت چاہیں گے. ابھی ہمارے پاس اسلام آباد سے کالر ہیں سرفراز. السلام علیکم. جی سرفراز. السلام علیکم. وعلیکم یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے جہاد کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ جو غیر ملکی جو اشیاء ہیں غیر مسلم کی, جیسے کولڈ ڈرنک ہو گیا, پانی کا چاکلیٹ وغیرہ ہو گیا, یا اگر خدمت چھوڑ دیں یہ بھی جہاد ہے کہ نہیں؟ اچھا, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں بہت سیچوریشن ہوئی ہوئی ہے غیر ملکی اشیاء کی, جو کہ نان مسلمز بھی بنا رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فنڈ ریز کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی خرید و فروخت کو چھوڑ دیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, انڈیویجول سطح پر میں آپ کو کہہ رہی ہوں, تو کیا یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے جہاد کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو بائیکاٹ کریں جو آپ کے لیے ملکی طور پر معاشی بار کا باعث ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دشمن کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے اس کی پروڈکٹ لینا بند کر دیں. جی جی, اگر یہ سیف ہو جاتا ہے کہ دشمن آپ کا پڑوسی ملک ہو یا دور کا ملک ہو اور وہ امداد کر رہا ہے اسلام کے خلاف قوتوں کی, آپ اس سے دودھ لینا, اس کا پانی لینا, اس کا اسلحہ لینا بند کر دیں تو اس کی معیشت تباہ ہوگی, نقصان پہنچے گا اس کو. یہ لائب میں جہاد کی ایک قسم ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاد محض یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک مجموعی تصور ہے, ایک کمپریہنسو تصور ہے جس کے اندر وہ جہاد سب سے افضل ہے جو ظلم کو مٹانے کے لیے ہاتھ کے ساتھ کیا جائے, تلوار کے ساتھ کیا جائے اور ظلم کی جگہ امن کو قائم کیا جائے. جہاد صرف تلوار سے ہی نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, اس زبان سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے. تو زیادہ افضل جہاد کون سا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ جہاد سیف کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے, یا جو زبان سے ہے, نفس سے ہے, وہ جہاد زیادہ دیکھیے ہمارے لیے 2 ہی ذرائع ہو سکتے ہیں جاننے کے, یا تو ہم پوچھیں قرآن کریم سے یا اللہ کے رسول سے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آنے والوں کو اللہ کے گھر میں پانی پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور مال سے جہاد کر رہے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ. پھر وہ یہ کہتا ہے
کہ وہ لوگ جو اپنے نفس اور مال سے جہاد کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں افضل ہیں، ان کے لیے اعظم و درجہ ہے۔ گویا قرآن کریم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ اعظم بڑا جہاد کون سا ہے۔ ایسے ہی حدیث صحیح کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر تم ظلم کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو، یہ نہیں کر سکتے کم از کم زبان سے برا کہو، یہ بھی نہیں کر سکتے دل مرا جانو۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ دل مرا جاننا جو ہے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اور اس کے بعد ایمان دل میں باقی نہیں رہتا لا کے برابر بھی۔ گویا کہ حدیث اور قرآن نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ ہاتھ کے ذریعے ظلم کا مٹانا سب سے افضل ہے، جس کے بعد زبان سے اس کے خلاف جہاد کرنا اور بعد میں دل سے اس کو سمجھنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ہمارے پاس ایک کالر ہیں، فرح ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہم جو دہشت گردی اور جہاد کے فرق کی بات کر رہے تھے، وہ ذرا آپ واضح کر کے بیان کیجئے۔ دیکھیے دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر اس چیز کے کہ کوئی اسپیسیفک آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے، یا بغیر اس کے کہ اپنا حق آپ مانیں، آپ صورتحال ایسی پیدا کر دیں جس سے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو نقصان پہنچا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ جا کے قانونی ذریعے سے، عدالت کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے اپنا حق مانگے، وہ سڑک پہ ایک بڑی سی آگ جلا دے، لوگ اس سے خائف ہو جائیں۔ گویا کہ دہشت گردی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بالکل، بلکہ وہ صورتحال ایسی پیدا کر دینا جس میں کرائسس پیدا ہو جائے، پریشانی ہو جائے، اور اس لحاظ سے دہشت گردی کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ یعنی جہاد فتنہ پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، فتنہ ختم کرنے کا نام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت سچویشن ماضی میں بھی رہی جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لیتے ہیں۔ اسلامک حکومت ہے، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جس کی یہ برائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، تو وہ کہاں تک جائز ہے؟ اسلامک اسٹیٹ ایک رفاہی ریاست ہے جس کے اندر ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو کھانا، پانی، مکان، رہائش، جاب، صحت، تعلیم سب کچھ فراہم کرے۔ اگر ریاست ان سب کاموں سے مستغنی ہو جائے، فارغ ہو جائے اور لوگوں کو چھوڑ دے فاقے میں، بغیر تعلیم کے، بغیر صحت کے، اور لوگ اس سے پروٹیسٹ کریں تو یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف تلوار لے کر کے اس کے اداروں کو تباہ کرنا شروع کر دیں۔ ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، ڈیمانڈ کرنے کا، اپنی بات کو منوانے کا۔ وہ ریاست کے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے کہ کوئی عمارتیں جلا دیں، بسیں جلا دیں، ان سب کی گنجائش اسلام میں کوئی نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ حق مانگیں اور بڑے شوق سے مانگیں، لیکن جو اس کا قاعدہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ گویا دہشت گردی پیدا کر کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، حل ہو سکتا ہے اسی وقت جب کہ ایک شخص اپنے حق کو صحیح طور پر مانگے اور اس کو فراہم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام آباد سے عامر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا ایک سوال تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے، سوال بتائیے، ہمارا موضوع ہے اسلام کا تصور جہاد۔ اچھا، میرا یہ سوال یہ تھا کہ کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی جہاد کریں؟ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ کیا؟ میرا خیال ہے اگر آپ خود اپنے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بانی پاکستان کو جب اطلاع دی گئی کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہندوستانی فوج حملہ کر رہی ہے، وہاں کے مقامی لوگ حملہ کر رہے ہیں، تو قائد اعظم علی جناح نے اس بات کا حکم دیا تھا اپنے اسوہ کمانڈر ان چیف کو کہ ان کے دفاع کے لیے ہماری افواج کو وہاں بھیجا جائے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ گویا جہاد کا اعلان خود بانی پاکستان نے اپنی زبان سے کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انگریز چیف آرمی اسٹاف جو اس وقت تھا اس نے حکم عدولی کی اور فوج نہیں بھیجی، جس بنا پر اسے کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا کورٹ مارشل اس کا۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کا اعلان خود بانی پاکستان نے کیا ہے، اس لیے کسی اور کے اعلان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ سارا اب انہوں نے سوال پوچھا ہے اور بھی لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، کشمیر کا جو ایشو ہے، ہاٹ برننگ ایشو ہے، کہ کیا دوسرے ممالک کے مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں آ کے جہاد کریں؟
مجھے پتا جب افغانستان میں حملہ کیا سوویت یونین نے اور قبضہ کر لیا جی تو کیا صرف افغانوں نے جہاد کیا یا اس وقت نہ صرف مسلمان سارے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جی جہاد میں شامل ہوئے؟ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک غیر مسلم ملک نے جو اپنے آپ کو یا قطبی طاقت کہتا ہے اس نے اس کی پوری حمایت کی، اس نے مجاہدین کے اپنے ہاں بلا کر استقبالیے دیے، اس نے ریڈ کارپٹ ریسیپشنز دیے اور پوری حمایت کا اعلان کیا۔ گویا یہ مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ اس میں تو غیر مسلموں نے بھی تعاون کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا تصور جہاد۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا تصور جہاد، اور اس ٹاپک پر آپ اپنے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرینز پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جہاد کے لیے کوئی کاز ہونا، کسی اپنے مقصد کا تعین ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاد کا بنیادی مقصد لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ جی چنانچہ قرآن کریم نے سورہ الحج کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ بدلتا رہتا اور جہاد نہ ہو رہا ہوتا تو وہ مقامات جہاں پر عبادت کی جا رہی ہے، چرچ، سیناگوگ، ٹیمپلز اور ماسک، یہ 4 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک نے، ان میں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ بند ہو جاتا اور وہ تباہ کر دیے جاتے۔ سورہ الحج کی آیت ہے 39 to 40۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے دنیا کے تمام مذاہب کی جو اپنے ٹیکسٹ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ اگر لوگوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں چرچز، سیناگوگز، ٹیمپلز اور ماسکس آپریٹ کرتی رہیں اور تباہ نہ کر دی جائیں ڈاکٹر صاحب یہاں تو ان کے تحفظ کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ جہاد کا مقصد یہ ہوا کہ ریلیجس لبرٹی، کلچرل لبرٹی، ان مقامات کا کھلا رہنا جہاں پہ لوگ جا کر کے عبادت کریں۔ تو جہاد جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ ایک لوگوں کے حقوق کو بحال کرنے کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرے کے مذہب کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا جہاد یہی میں بات آتا میں ہے؟ نے آپ سے عرض کی کہ میرے علم میں نہ تورات، نہ زبور، نہ بائبل، نہ اپنشد، نہ بھگوت گیتا، نہ اوستا، کوئی کتاب مجھے لا کے دکھا دیجئے جو یہ کہتی ہو کہ دوسرے کے مقام عبادت کا نام لے کے کہتی ہو۔ قرآن نام لے کے کہتا ہے چرچز، سیناگوگ، ٹیمپلز اینڈ ماسکس، ان 4 کا تحفظ جہاد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہیں کراچی سے، رفیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہو، آپ بتائیے۔ مہربانی محترمہ، میرا سوال یہ ہے، ابھی پروفیسر صاحب نے جہاد کے بارے میں ایک جواب دیا اور اس کو ایگزامپل کے طور پہ جو ہے افغانستان کے جہاد سے مثال دی، تو افغانستان میں تو اس وقت روس نے مثال جاریت کا آغاز کیا اور مثال پورے امت مسلمہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ ابھی جو کنڈیشن افغانستان کی ہے یا مقبوضہ کشمیر کی ہے، کیا یہ اسی زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ افغانستان اور دیکھیے، جہاں تک سوال کشمیر کا ہے، میں پورے شعور سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ محض پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ایک ایسے افراد جو 85% اکثریت وہاں پہ رکھتے ہوں، جنہوں نے پاکستان کے تصور کے باقاعدہ پیش ہونے سے پہلے 1930 کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہو کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کے ساتھ ہوں گے، جن کو یہ حق دیا گیا ہو سابقہ ایکٹ کے ذریعے 35 کا جو ایکٹ تھا
اور ان کو اس سے محروم کر دیا جائے، یہ ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ محض پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حقوق انسانی کا ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے حقوق دلانے کے ان کا ساتھ دے۔ پاکستان پر اس لیے اور بھی فریضہ ہے کہ ہمارے وہ ثقافت، ہمارے دین، ہمارے ہر قسم کے تعلقات ان سے تعلقات ہیں، اور وہ ہمارا ایک قسم کا جسم کا حصہ ہیں۔ خود بانی پاکستان نے یہ بات کہی کہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، تو اس لیے ہم پر اور بھی فرض ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علاوہ بھی ہر اس فرض پر یہ جہاد فرض ہو جاتا ہے جو کشمیریوں کے حقوق کو دلانے کے لیے اپنا فریضہ محسوس کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال پوچھا بھی گیا ہے، ایک یہ تو ڈکلیئرڈ جہاد ہے، لیکن اسی میں لوگ چھپ کے کچھ تنظیمیں ہیں جو وہاں جاتی ہیں اور جہاد کے نام پہ لوگ جہاد کرتے ہیں وہاں پر، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ کیا وہ بھی جائز ہے جو چھپ کے جا رہے ہیں؟ ان پرنسپل جہاد ڈکلیئرڈ ہوتا ہے، چھپ کے جہاد خفیہ نہیں ہوتا ان پرنسپل۔ جی، لیکن اگر کوئی ریاست ایسی ہو، فرض کیجئے، جو ہے تو مسلمانوں کی، اس میں نہ کریج ہے، نہ غیرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ وہ ارادہ رکھتی ہے، اور مسلمانوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کالر ہیں کراچی سے، نعمت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ملک میں یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے میں مثلاً اس میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری عدلیہ نے، سب نے اس کے خلاف جو ہے پابندی کی کہ اس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے حملے، لیکن اس کے باوجود ہوتے ہیں۔ کیا اس سلسلے میں جو ہے ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف جہاد کریں؟ ڈرون حملوں کا جو سلسلہ ایک پاکستان میں، ڈرون حملے جب پاکستان کی دستوری اور قانونی حدود کی خلاف ورزی کریں گے تو ہر پاکستانی کو اس بات کا حق حاصل ہے، دستور کی روشنی میں بھی اور عالمی قوانین کی حیثیت سے بھی، کہ وہ اس پہ ریٹیلیٹ کرے۔ جی، اس لیے اس میں کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کی چیز ہے۔ جب آپ کے گھر پر، آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کا جواب دیں گے، اور یہ جہاد ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاد کے مقصد کو سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو غلام بنایا جائے یا کسی پہ حکومت کی جائے۔ اور اسی حوالے سے جو بات آپ نے کہی تھی کہ اگر کچھ لوگ نکلتے ہیں اپنے طور پر، جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب افغانستان میں جہاد کی شکل پیش آئی تھی تو کیا ان تمام ممالک نے جہاں سے لوگ آئے تھے، وہ لیبیا ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ جارڈن ہو، وہ فلسطین ہو، وہ ترکی ہو، کیا انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا؟ کسی نے اعلان نہیں کیا۔ لیکن وہاں کے باشندے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ایک طاقت ان پر حملہ آور ہو کر ایک قابض ہو گئی ہے، اس بنا پہ وہ لوگ آئے تھے، اور ان سب کو ہم آج تک مجاہدین ہی کہتے ہیں۔ گویا کہ ان فائنل انالیسز جو لوگ حصہ لے رہے ہیں مجاہدین ہی شمار کیے جائیں گے، چاہے اسٹیٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا اور ڈکلیئر نہ کیا۔ جو بھی غیر ملکی بھی حملہ کریں تو اس کو اچھا، یہ جو ایک ڈرون حملوں کا سوال آیا، ایک ای میل بھی آئی تھی ہمارے پاس، اس میں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ جو جن ممالک سے آپ ایڈ لیتے ہیں، ان کے آپ ایڈ استعمال کر رہے ہیں، ایک سیکنڈری کنٹری ہے آپ اور آپ ایڈ استعمال کریں، ان کے خلاف بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب ان سے نظریات نہیں مل رہے ہیں، غیر ملکی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے کسی ملک کے ساتھ معاہدے ہیں، جب تک آپ معاہدے نہ توڑیں اس وقت تک نہ آپ کا حق اخلاقی ہے نہ قانونی جہاد کرنے کا۔ جی، لیکن آپ کو یہ ہمیشہ حاصل ہے جی، کہ آپ معاہدے توڑ دیجئے، الائنس ختم کر دیجئے اور شوق سے جہاد کریں۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن ایک طرف آپ کہیں کہ ہمارے قریب ترین دوست اور حمایتی فلاں ممالک ہیں، پھر آپ یہ بھی کہیں گے اسے جہاد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تضاد اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ یو ہیو ٹو موو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے آپ اعلان کیجئے کہ ہم وڈرا کرتے ہیں اپنے ان معاہدوں کو جو ہم نے کیے ہیں، پھر آپ شوق سے جہاد کریں۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پشاور سے کالر ہیں حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسن, آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا تصور جہاد. میرا سوال یہ. حسن صاحب آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, والیوم بند کر دیجئے. جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روس کے خلاف سارے مسلمان اکٹھے ہوئے, بلکہ کافر بھی نے بھی شرکت کی. اب جبکہ امریکہ آیا ہے تو امریکہ اور سارے یہ نیٹو کے خلاف کیوں مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے؟ دوسرا, کشمیر میں کیوں مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اور روس میں اکٹھے ہوئی. دوسرا یہ کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف یاد کیوں اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کشمیریوں کا تو اکٹھے ہیں, مسلمان سارے ایک ساتھ ہیں. ڈرون حملوں کے خلاف تو ہماری پارلیمنٹ اور باشعور افراد نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک انٹروژن ہے, ایک ہمارے غیر ناجائز مداخلت ہے ہمارے حدود کے اندر, اور اس بنا پہ لازم طور پہ قابل شرم چیز ہے, جسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ جہاد کشمیر میں لوگ کیوں نہیں جاتے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کشمیر کے حوالے سے ارد گرد کی آبادیوں کے لوگ وہاں آج بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور جہاد میں شرکت کر رہے ہیں, اور پاکستان سے بہت سے نوجوان وہاں پہ شامل ہوئے ہیں جہاد کے اندر. قازقستان سے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ گئے ہیں, جہاد کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ عالم اسلام نے اجتماعی طور پہ اس کا اعلان نہیں کیا. اس کی شکل ایسی ہے جیسے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں خاموش ہیں, عوام جاگے ہوئے ہیں. حکومتوں نے کبھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی, جبکہ عوام نے, وہ کسی ملک کے بھی ہوں, ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور وہاں جا کے شرکت بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب, لیکن امیر وقت جو ہے یا جو حکومت ہے, اس کے اعلان کے بغیر بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. پرسنل آپ جائیں کسی جگہ جا کے آپ جہاد کریں, لیکن علی اعلان ہو. جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے بہت سے حالات ایسے ہیں جیسے کہ ہم خود گزرے ہیں. ہمارا جو یہ خطہ ہے, اس خطے میں مغلیہ حکومت جب بالکل ناکارہ ہو گئی, جی, تو اس وقت جو حالات یہاں کے تھے بعض خطوں کے, ان میں مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے جہاد کا اعلان کیا, اور اس کے نتیجے میں تحریک مجاہدین چلی, جس نے کہ بالا کوٹ میں اور پشاور کے علاقے میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی, جو تقریباً 4 سال تک وہاں چلتے رہی حکومت. یہ سارا کام کس بنا پہ ہوا؟ کسی بادشاہ کے اعلان کی بنا پہ ہوا؟ قطعاً نہیں ہوا. اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا, لیکن اصولی طور پر اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہے تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات میں یہ اعلان کرے. لیکن اگر وہ غیر ذمہ دار ہے, سو رہی ہے, اس میں ہمت نہیں ہے, ڈاکٹر تو کیا صاحب لوگ مرتے رہیں؟ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہمارے پاس اسلام آباد سے ایک کالر ہیں, سہیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں سہیل بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا اور اے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اچھے اچھے پروگرام مرتب کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, اتنا ٹائم نکال کر ہمیں اتنے اچھے پروگرام شرکت کی انہوں نے. تو میرے 2 سوال ہیں اس حوالے سے جو آپ نے پروگرام رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ خودکش حملے کر کے دشمن کو مارنا جہاد کہلاتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بیت المقدس کو آزاد کرنا جہاد ہے؟ کیا بیت المقدس کو آزاد کرنا جہاد ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کہی وہ تو بہت آسان سی ہے. یعنی میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ الحج کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے, عبادت کی جا رہی ہے, ان کو آزاد رکھا جائے, ان کو تباہ نہ ہونے دیا جائے. اگر بیت المقدس کو یہ کہہ کر کے کہ اس کی بنیاد میں ہمیں کچھ ایسے آثار مل رہے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں, کھود کر کے عمارت کو ناکارہ بنا دیا جائے یا وہاں پر مسلمانوں کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے, تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ وہاں پر جہاد کر اس کو آزاد کروایا جائے. اور یہ جہاد میرے خیال میں ڈکلیئرڈ ہے, اس میں کسی کہنے کی ضرورت نہیں. جی, ان کا دوسرا
پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے خودکش حملے کے بارے میں، دو چیزیں ہیں. اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے جی. اور اگر ایک شخص جان کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، چاہے وہ جہاد میں شریک رہا ہو، اس کا یہ کرنا اس کو شہادت سے محروم کر دیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جہاد میں حصہ لیا اور وہ مجروح حالت میں پڑا ہوا تھا، جبکہ اس نے ایک تیز آلے کو چبو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور وہ شہادت سے محروم رہ گیا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مارنا جان کر کے اسلام نے حرام کر دیا. بالکل. رہا یہ سوال کہ اگر ایک شخص فلسطین میں ہے یا کشمیر میں ہے اور اس کے گھر کے اوپر ڈرون حملہ ہو یا مسلح حملہ ہو، یہ کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو، اس کے مویشیوں کو، اس کے باغات کو، اس کے پڑوس کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کے پاس اب صرف ایک حل رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے ایک پیٹی باندھ کر کے ان افراد کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ فوجی جو اس کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کے وہ اپنی بیلٹ کو ڈینوٹ کر دے اور اس طرح سے وہ ان کو تباہ کر دے. تو اس چیز کو اس دور کے بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ اس شکل میں ہے جب کہ تمام ذرائع ناکام ہو چکے ہوں. اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جان کر کے، بیلٹ باندھ کر کے، ہسپتال میں جا کے، اسکول میں جا کر کے، مسجد میں جا کر کے ان لوگوں کو جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں شہید کر دے، سمجھے کہ بڑا یہ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ دہشت گردی کے ٹاپک پہ آپ سے مزید وضاحت چاہیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہے پشاور سے، 410 سے، عمر خطاب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلام کے بارے میں ابھی امریکہ افغانستان کے لیے جہاد میں آتے ہیں، عراق کے لیے جہاد میں آتے ہیں، باقی ملکوں کے لیے، مگر فلسطین کے لیے ابھی تک امریکہ نہیں گیا، کشمیر کے لیے نہیں گیا، اور لوگوں پر ظلم ہو رہے مسلمانوں پر اس کے لیے نہیں جا رہے. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اتنی سادہ لوہی اچھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ جہاد کرنے کے لیے آیا تھا، وہ چاہے عراق ہو یا افغانستان یا کوئی اور جگہ ہو. امریکہ کے آنے کا صرف ایک مقصد تھا، اس کا اپنا مفاد. یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئنسائڈ کر گیا اس چیز سے جو اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی، یعنی جہاد کا ہونا. اس لیے امریکہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کے بدلے کا کام کرے گا، یہ بہت سادہ لوہی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تبدیلی کشمیر میں، افغانستان میں ہونی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی اور وہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو ابھی ٹاپک کی وضاحت کر رہے تھے تو ایک سوال بھی ہم سے پوچھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک جہاد ہے، علی الاعلان جہاد ہے، جیسے فلسطین میں آپ نے عرض کیا، کشمیر میں کیا. اگر اس کا طریقہ کار غلط استعمال کیا جائے، یعنی نیت صاف ہو، نیت جہاد کی ہو، لیکن ہمارا طریقہ کار نہ ہو جہاد والا، لائک ہم اللیگلی چلے جائیں فلسطین کا راستہ اختیار کرنے، یا کوئی اور ایسے کام کریں جس میں اللیگل کوئی ٹرانس آ جائے بیچ میں، تو اس کا کیا، اس میں جہاد کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا؟ اسلامی اصول بڑا واضح ہے کہ نہ صرف ایک مقصد بلکہ اس کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے. آپ کی بڑی نیک خواہش ہے کہ آپ بستی کے غریبوں کو کھانا کھلا دیں اور آپ نے چرائے بینک سے پیسے جا کے کھلا دیا. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، یہ اس کی وضاحت چاہیں گے. ابھی بنیر سے ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے مختلف حوالوں سے دہشت گردی، ڈرون، اس کے متعلق سوالات پوچھے گئے، لیکن کیوں ہم کھل کر ہی، کیوں مختلف علماء حضرات ہیں، یا کھل کر کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے، ہمارے خلاف نیٹو، امریکہ سب آئے ہوئے، کھل کر کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں ہم سارے لوگوں کو تضاد میں رکھی جاتی ہے کہ یہ جہاد کا کنسیپٹ اس طرح ہے، یہ ہے، کھل کر کیوں نہیں کہا جاتا تاکہ ہم اپنے آزاد اسلامی ماحول میں رہ کر اپنا. ایک دوسرا سوال یہ ہے سر کہ یہ اسلامی ملک کہاں ہے؟ عمل تو اسلامی ملک تو ہے ہی نہیں کہ وہ اعلان کرے. تو مسلمان
کیا کرے آج ان حالات میں؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک سوال جہاد کرنے کا ہے علماء کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ اس موقع پہ اپنے موقف کو واضح کریں، اور میری معلومات کی حد تک اس ملک کے بعض علماء نے لازمی طور پہ یہ کہا ہے کہ کشمیر کا جہاد ایک فریضہ ہے. ایسے ہی جب جہاد افغانستان میں ہوا یہ بات کہی کہ فریضہ ہے، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ترغیب دی کہ جا کے وہاں پہ جہاد کریں. جہاں تک سوال مسلم ممالک کا ہے، دیکھیے جب تک ایک شخص اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کو اس کی بات کو ماننا ہوگا. بالکل. اگر ایک ملک یہ کہتا ہے مسلم ملک ہوں، اگر اس کا دستور یہ کہتا ہے اسلامی ملک ہے، آپ کو ماننا ہوگا چاہے اس میں کمی پائی جاتی ہو. ہماری اپنی مثال بڑی واضح ہے. ہمارا دستور سن 73 کا یہ کہتا ہے اسلامی جمہوریہ ہیں. کیا ہمارے جمہوریت ہے؟ نہیں ہے قطعاً. آمریت ہے ہر لحاظ سے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ملک ہے. تو لیکن کبھی نہ کبھی اسلام آئے گا، اسلامی ملک کہا جائے گا، چاہے وہ اس وقت اسلامی ملک نہ ہو مکمل طور پہ. تو جو ملک کا دستور یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے، اسے اسلامی ماننا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ فعال نہ ہو، ایکٹیو نہ ہو، اس میں صلاحیت نہ ہو، اس میں کمزوریاں ہوں. ہمارا ملک وہ دور ہو بہت سکتی سارے ہیں. اسلامک ممالک سے بہتر ہے ابھی تک. نہیں، پاکستان تو ٹاپ پر ہے، لیکن میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ چاہے ٹاپ پر نہ بھی ہو، اس کے باوجود جب تک دستور یہ کہتا ہے یہ ملک اسلامی ہے، جی اسے کوئی سیکولر نہیں کہہ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جہاد کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کا تصور جہاد، اور آپ کی فون کالز پہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہاں پر ڈاکٹر انیس احمد موجود ہیں. ناظرین آپ ہمیں فون کریں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینز پر موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم جو سوال کر رہے تھے دہشت گردی اور تمام ان سوالات کے جوابات آپ سے لے رہے تھے جس پہ انتہا پسندی کا عنصر شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب بیچ میں ایک بات آئی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے کانسیپٹ، کہ جیسے بہت سے مسلم ممالک میں ایک چھوٹے گروہ نے ان کو للکارا اور ملک کے اندر رہ کے اسی کے وسائل استعمال کر کے اور ان سے جنگ کرنا، یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ جہاد کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ریاست اس کے اندر لا لیسنس کی شکل پیدا ہو جائے، جی، اور کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں قوت کی بنا پر، طاقت کی بنا پر لوگوں کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیں. اس صورتحال میں یہ اسٹیٹ کا فریضہ ہے جی کہ وہ ڈسپلن کرے اور فتنہ فساد کو دور کرے. قرآن کریم اور احادیث صاف یہ بات کہتے ہیں کہ فتنہ قتال سے زیادہ شدید ہے، جی، اس لیے فتنہ کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. ایک شکل یہ ہے کہ کسی ریاست کے اندر کچھ لوگ بطور ایک سیف ہیون کے اس جگہ پر اپنے آپ کو تربیت دے کر کے کہیں اور جا کر کے جہاد کرتے ہیں. تو اگر جن ممالک میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے ان میں کوئی میوچول ایگریمنٹس ہیں جی، جی، تو ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اگر آپ کا ایگریمنٹ ہے متحدہ دفاع کا، ایک دوسرے کے پروٹوکولز کو برقرار رکھنے کا، تو آپ ایسا نہیں کرنے دیں گے. اگر ایسا نہیں ہے، صرف اس شکل میں یہ ہو سکتا ہے، اسلامی جو قانون ہے بین الاقوامی مسائل سے متعلق، صرف اس شکل میں جب کہ آپ کے معاہدے نہ ہوں، اس وقت یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہے اسلام آباد سے. فضا، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے، اسلام میں مرد پر جہاد کا ذکر زیادہ ہے، عورت کے جہاد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور عورت کیسے جہاد کر سکتی ہے؟ عورت جہاد کیسے کر سکتی ہے؟ مرد کا تو ذکر ہے کہ سوال تلوار سے بہت عمدہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے جہاد ایک فریضہ ہے جیسے کہ نماز ایک فریضہ ہے، جی، اور نماز کے بارے میں بھی اگر ایک خاتون اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کا اجر وہی ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا. جی،
اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر فرد کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کی شخصیت کے حوالے سے، اس کے فرائض کے حوالے سے اس پہ بوجھ ڈالیں. اس لیے اسلام نے بجائے ڈسکریمنیشن کے حقوق کی بحالی کا رویہ اختیار کیا اور یہ کوشش کی ہے کہ ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق بوجھ دیا جائے. جس طرح سے کہ نماز کے معاملے میں اجر وہی ہے جو مسجد پڑھنے کا ہے، ایسے ہی گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کی امانات کا تحفظ کرنا، گھر میں رہتے ہوئے ان کے لیے سپلائز کا فراہم کرنا، گھر میں رہتے ہوئے ان کے لیے دعا کرنا، ان سب چیزوں کا اجر وہی جہاد کا اجر ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب حیات مبارکہ میں جہاد ہوا ہے، آپ موجود تھے جہاد کے اندر، تو جو صحابیات تھیں وہ گھروں کے اندر تھیں اور ان میں سے بعض نے یہ کوشش کی کہ آپ کے پیچھے مدینہ کا دفاع میں شامل ہو جائیں. ان کا یہ جہاد وہاں پر ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ وہ خواتین کو ان دائروں سے باہر نکالے جن کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں. ان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یونیفارم پہن کر کے جہاد میں جا کر کے حصہ لیں. ان پر یہ فرض ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہوئے اس جہاد کے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور اس کے اجر کا ان کو پورا فائدہ پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈیفنس کا ہو گیا نا، جہاد جہاں پر جنگ کا ماحول ہے یا یہ ہے، کیا خواتین کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں؟ یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے ہر وہ چیز جس کے لیے آپ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہوئے کام کریں اس کی حیثیت جہاد کی ہے. یعنی اگر آپ صبح کے وقت جب نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے اور انتہائی سردی کا موسم ہے اور شیطان کہتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے اور کمبل میں لیٹے رہیں، تو یہ اس کے خلاف نکلنا جہاد ہے. ایسے ہی والدین کی خدمت جہاد ہے، بے شمار چیزیں، علم کا حصول جہاد ہے. لیکن اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جہاد ہو گیا. افضل جہاد تو وہی ہے جو میدان کارزار میں ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں پر اٹک سے ہمارے پاس ایک کالر ہیں عاقب جی. السلام علیکم جی. عاقب جی وعلیکم السلام. جی بتائیے آپ کا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جہاد کس عمر میں جا کر فرض؟ جی سوال ریپیٹ کیجیے گا. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جہاد کس عمر میں جا کر فرض ہوتا ہے؟ کس عمر میں زیادہ فرض ہوتا ہے جہاد، جہاں بچے اور بوڑھے؟ جہاں تک میرا مطالعہ مجھے بتاتا ہے جہاد ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یاد کیجئے کہ ایک موقع پر غزوہ کے اندر 2 نوجوان بچے آتے ہیں اور چونکہ وہ ابھی بچے ہیں آپ ان کو الاؤ نہیں کرتے، وہ پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ واقعی قداور ہیں اور جوان ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ جو بالغ عمر کے ہوں یا کم از کم معلوم ہوتے ہوں وہ جہاد میں شرکت کریں اور بچے اس سے محفوظ رہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس میلز بھی آتی ہیں اور انہی سے ہم سوال بھی مرتب کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا کہ بالغ عمر میں جہاد فرض ہوا ہے، لیکن ڈیورنگ جہاد جب ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے اور ایک ملک جہاد کر رہا ہے تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں اور بچوں کا، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے چونکہ ملک تو خانہ جنگی کی صورتحال میں ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت واضح بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو ضعیف ہیں اور وہ لوگ جو معذور ہیں ان پر جہاد فرض نہیں ہے. جہاد فرض انہی پر ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس لیے نوجوان اور ایسے افراد جو تربیت یافتہ ہوں، اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے ساری عمر شاعری کی ہے، وہ بہترین شعر بنا سکتا ہے. جی آپ اس سے کہیں کہ جا کے بندوق چلائے، بالکل آپ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا جہاد کے اندر، قلم سے جہاد وہ کرے گا چونکہ اس کا بھی اس کو اتفاق نہیں ہوا. بالکل. اس کی مثال خود ہمارے پاس تاریخ سے موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت مدینے میں رہتے ہیں اور باقی لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو ایک فرد کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس پہ بوجھ ڈالا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہیں، اقصیٰ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. فائزہ میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں. جی کیسے؟ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور میں شروع سے پروگرام دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت ہی نالجفل پروگرام ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر کیا جہاد جو ہے وہ جائز ہے؟ اور اگر ماں باپ روکتے ہیں جہاد کے لیے جیسا کشمیر ہے، فلسطین، تو ایسے ماں باپ کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟
جی یہ بہت ایک ریلیونٹ سا کوشچن ہے، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے جی جی، اور اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایک رائے نہیں ہو سکتی. جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ ان سے پوچھتے ہیں ان کے والدین کے بارے میں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ بہت معمر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ ان کی خدمت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو طے کرنا پڑے گا. اس میں آپ ایک اصول نہیں بنا سکتے، ایبسولوٹ اصول نہیں بن سکتا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا. جی کچھ حالتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ والدین میں اس بنا پر کہ ہمارا بچہ ہم سے چھن جائے گا، دور رہے گا، اس کی محبت کی بنا پر یہ کہہ رہے ہوں، جبکہ اس بات کی ضرورت ہو کہ وہاں پر ایک ایک فرد جو شامل ہوگا وہ فتح کا باعث بن سکتا ہے. تو اس صورتحال میں حکم دوسرا ہوگا. یعنی میرے خیال میں اس میں ایک رائے نہیں قائم کر سکتے، ہر صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. لیکن بالعموم قرآن پاک جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا حکم مانو جب تک کہ وہ شرک کا حکم نہ دیں. بالکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک صورتحال اتنی نازک ہے جس میں ایک ایک نفس کاؤنٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اور اس میں والدین یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جاؤ گے اور اس کے نہ جانے سے شکست ہو سکے مسلمانوں کو، اس صورتحال میں اس کو حکم عدولی کرنی چاہیے. حکم کو نہ مانتے ہوئے جا کے جہاد کرنا چاہیے. لیکن یہ اصول ابدی نہیں بن سکتا، ناٹ اے پرماننٹ پرنسپل. ہر صورت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور ہیں لاہور سے، رحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. ہیلو. جی 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 بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، میرا سوال ہے کہ جی اب ہمارے پاکستان میں امریکہ آ گیا ہمارے گھر میں، تو یہ جہاد کب فرض ہوگا ہم پہ؟ کیونکہ وہ پہلے بھی یہ ایک تھا، انڈیا میں ایک مغل بادشاہ گزرے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی ابھی دلی بہت دور ہے، تو ہمارے پاکستان میں بھی ابھی بہت دور ہے پاکستان کے، بھی ہم پہ یہ فرض ہوا ہے جہاد کے نہیں ہوا. ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی وضاحت بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت صحیح کہا. صرف آپ یہ اصلاح کر لیجئے کہ وہ آنے گیا، آپ نے بلایا ہے، اور بلائے مہمان کو جب آپ نکال نہ دیں اس وقت جہاد کیسے کریں گے؟ پہلے مہمان کو نکالیے گھر سے پھر جہاد کیجئے، لیکن آپ تو بلانے والوں میں شامل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وضاحت سے بیان کیا کہ جہاد سیلف ڈیفنس میں بہت ضروری ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب مظلوم کے حقوق کی پامالی ہو یا کسی اسلامک اسٹیٹ پہ کوئی خطرہ ہو. تو ہم جہاد دوسرے اسٹیٹ پہ کر بھی تو سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی اور اسٹیٹ ہے جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہم اس سلسلے میں کیا حکم ہے اسلام کا؟ ایک عرصے تک مسلمانوں کا خیال یہ رہا، علماء کا بھی، کہ جہاد جو ہے وہ محض مدافعانہ ہے. جی. اور یہ غلط ہے. جی. جہاد محض مدافعانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ مظلوم پائے جاتے ہیں، ان پہ زیادتی کی جا رہی ہے، حقوق پامال کر دیے گئے ہیں، انہیں غلام بنا لیا گیا ہے، وہ غلام ثقافتی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یہ سب غلامیاں ہیں. ان سے نجات دلانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنا مسلمانوں پر فریضہ ہے. اس لیے یہ محض ایک مدافعانہ کام نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح طور پہ اس طرح استعمال کی جائے تو جہاد دراصل ایک مصلحانہ، ایک کریکٹیو اسٹرگل ہے. جی. کریکٹیو اسٹرگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو کریکٹ دا سچویشن اینڈ ریموو ہارم اینڈ ایرر، ہارم اینڈ ایول. تو جہاں کہیں بھی صورتحال ایسی پائی جائے گی جہاں کوئی فساد اور فتنہ پایا جاتا ہے، لوگوں کو تحفظات حاصل نہیں ہیں، اس کی اصلاح کے لیے ٹو کریکٹ دیٹ سچویشن جہاد از این obligation. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عاصم ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم. پنڈی سے محمود، پنڈی سے عاصم بول رہا ہوں. جی. سوال ہے کیا ظالم حکمران کے خلاف بولنا جہاد ہے، اور جہاد کا حکم کس عمر میں ہے، اور اگر کوئی جہاد کیے بغیر مر جائے تو کیا سزا مقرر ہے؟ اگر جہاد اس کی زندگی میں فرض ہو جائے اور وہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ، اس کا جواب تو حدیث میں آ چکا ہے. حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ سلطان جابر کے سامنے حق بات کا کہنا جہاد ہے. اس لیے یہ تو ایک حدیث سے بات ثابت ہے، اس میں کسی گرا کا دخل نہیں ہو سکتا. حدیث ہر معاملے پہ حاوی اور افضل ہے. یہ چیز کہ ایک شخص کی نیت جہاد کی ہے اور وہ جہاد نہیں کر سکا، اس سے پہلے موت آ گئی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس کے اللہ کے درمیان ہے. بالکل. اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ بے انتہا رحمان اور رحیم ہیں، وہ بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، بے انتہا بخشش کرنے والے ہیں، اس لیے گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو اجر جہاد ہی کا ملے گا. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ جو شخص حج کی نیت سے نکلتا ہے اور راستے میں موت آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حج کا اجر دیتے ہیں. اس لیے اس دلیل کی بنیاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص فی الواقع جہاد کی نیت کر چکا ہے اور ارادہ رکھتا ہے پورا نہیں کر پاتا تو اس کو انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف آ رہا ہے. ایک سوال ہے، اس کی چھوٹی سی تشریح کر دیجئے کہ کیا اہل کتاب کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، جو بھی ظالم ہو اس کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا. ہم آپ ہی کے سوالات میں سے، آپ ہی کی میلز میں سے نکال کے سوالات مرتب کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.